औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जलीलुल क़दर सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, इल्म दीन के बहरे बेकरां, तक़वा और तहारत के पैकर, दिन को रोज़ा और रात को इबादत करने वाले, बवक्त सहर मग़फ़रत के तलबगार, ख़शियत इलाही से यूँ ज़ारो कतार रोने वाले कि आंसुओं की झड़ी लग जाती। ये हैं उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किताब इलाही के रमूज़ व असरार का सबसे ज़्यादा इदराक रखने वाले और मुफ़स्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत से 3 साल पहले पैदा हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ़ 13 बरस थी। इतनी छोटी सी उम्र में 1660 अहादीस ज़ुबानी याद की, जिन्हें इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी किताबों में नकल भी किया है। जब ये पैदा हुए तो वालदा माजदा गोद में लेकर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाब दहन से घुट्टी दी। इसी तरह इनके पेट में सबसे पहले जो चीज़ उतरी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाब मुबारक था, और इसके साथ ही तक़वा और तहारत, हिकमत व दान और फसाहत व बलागत जैसे औसाफ़ हमीदा इनके रगो रेशा में रच बस गए। अल्लाह ताला का ये फरमान बरहक है, वमन युअतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, यानी जिसको हिकमत व दानिश अता की गई हो उसे दर हकीकत खैर कसीर से नवाजा गया। अभी इस हाशमी नौनिहाल ने होश संभाला ही था कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए इन्हें वक्फ़ कर दिया गया। सफ़र हज़र में आपके साथ रहते। जब आप वज़ू का इरादा करते तो फ़ौरन पानी लेकर खिदमत अक़दस में हाज़िर होते। जब आप नमाज शुरू करते तो ये भी आपके पहलू में हाथ बांध कर खड़े हो जाते। दौरान सफ़र कई मरतबा इन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठने का शर्फ़ हासिल हुआ। गर्ज़ ये कि हर दम आपकी खिदमत के लिए कमर बस्ता रहते। इन्हें अल्लाह सुब्हानो ताला ने हसास दिल, पाकीज़ा ज़हन और कवी हाफ़ज़ा अता किया था कि असर हाज़िर के जदीद तरीन रिकॉर्डिंग के आलात भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मुतल्लिक़ बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का इरादा किया तो मैंने फ़ौरन आपकी खिदमत में पानी पेश कर दिया। आप मेरी खिदमत गुजारी पर बहुत खुश हुए। जब आप नमाज अदा करने के लिए खड़े हुए तो मुझे भी अपने साथ नमाज पढ़ने का इशारा किया। मैं आपके पहलू में खड़े होने के बजाय आपके पीछे खड़ा हो गया। जब आप नमाज से फ़ारिग हुए तो इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला तुम मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए? मैंने अर्ज़ की, हजूर आपकी इज़्ज़त व एहतराम और अज़मत व जलाल की बिना पर आपके पहलू में खड़ा होने की ताब ना ला सका। आपने मेरी ये बात सुनकर आसमान की तरफ अपने हाथ बुलंद किए और दुआ की, इलाही अब्दुल्ला को हिकमत व दानाई अता फरमा। अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और इस हाशमी नौजवान को ऐसी हिकमत व दानिश अता हुई जिसकी बिना पर आप बड़े बड़े हुक्मा और दानिश्वरों पर फ़ौक़ियत हासिल कर गए। हर कारी के दिल में ये ख्याल ज़रूर पैदा होता है कि कोई ऐसा वाक़या मालूम हो जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत व दानिश का सबूत भी पहुँचाता हो। तो लीजिए ये एक दिलचस्प वाक़या इन्हीं की ज़ुबानी आपकी खिदमत में पेश है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अमीर मुआविया के बाहिमी इख्तिलाफ़ात में जब बहुत से लोग हज़रत अली का साथ छोड़ गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे उन लोगों से बात करने दें जिन्होंने आपसे बगावत का इर्तिकाब किया है। आपने फरमाया, मुझे ख़तरा है कि ये नुकसान आपको ना पहुँचाएँ। मैंने कहा, आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह ये ऐसी कोई हरकत ना करेंगे। फिर मैं इनके पास गया। वो लोग इबादत में मसरूफ़ थे। मैंने इन लोगों से कहा, आज मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। इनमें से चंद एक ने कोई दिलचस्पी ना ली, लेकिन अक्सरियत ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनने का इश्तियाक़ ज़ाहिर किया। मैंने इनसे पूछा कि मुझे ये बताओ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, जिगर गोशा रसूल, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर और इस्लाम कबूल करने में सबकत ले जाने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से आप लोगों को क्या शिकवा है? उन्होंने जवाब दिया कि हमें इनसे 3 बुनियादी एतराज़ात हैं। पूछा, कौन कौन से? उन्होंने कहा, हमारा पहला एतराज़ ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के दीन में इंसानों को हाकिम बना दिया है। हमारा दूसरा एतराज़ यह है कि उन्होंने अमीर मुआविया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जंग की, लेकिन ना तो माल गनीमत लूटा और ना इन्हें कैदी बनाया। हमारा तीसरा एतराज़ ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हटा दिया।
حالانکہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر بنایا۔ فرمایا میں ان کے اعتراضات سننے کے بعد ان سے کہا اگر میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان اعتراضات کا حل پیش کر دوں تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے؟ سب نے کہا بالکل، ہم بخوشی تسلیم کریں گے۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنایا ہے۔ کیا آپ لوگوں کی نظر سے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں گزری جس میں فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مانو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اس کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم سے پوچھتا ہوں کہ انسان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے انسان کو حاکم بنانا زیادہ بہتر ہے یا ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے انسان کو حاکم بنانا بہتر ہے؟ یہ دلیل سن کر سب نے کہا بلا شبہ بنی نوع انسان کی اصلاح اور جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی انسان کو حاکم مقرر کرنا از بس ضروری ہے۔ آپ نے پوچھا اس دلیل کے تناظر میں کیا تم اپنے پہلے اعتراض سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا بالکل، ہمارا پہلا اعتراض ختم، ہم اجتماعی طور پر اس سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ تمہارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کی لیکن نہ مال لوٹا نہ قیدی بنایا۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو قیدی بنانا پسند کرو گے؟ اگر تم ہاں میں جواب دو گے تو کفر کے مرتکب ہوگے، اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ماں ہونے کا انکار کرو گے تو پھر بھی کفر کے مرتکب ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ سو اب تم اپنے لیے جو چاہو پسند کر لو۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ میں نے پوچھا کیا تم اپنے دوسرے اعتراض سے دستبردار ہونے کے لیے دلی طور پر آمادہ ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں، ہم دوسرے اعتراض سے بھی دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے کہا رہا تمہارا یہ اعتراض کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے پہلے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا ہے۔ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ تیار ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیچے یہ لکھ دیا جائے اس دستاویز پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ مشرکین نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے تو آج بیت اللہ میں داخلے سے ہی نہ روکتے، یہی تو آپ سے ہمارا اختلاف ہے۔ آپ اپنا نام محمد بن عبداللہ لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے مشرکین کا مطالبہ مانتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا باخدا میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد میں حاضرین سے پوچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے تو اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا تو شرعاً کیا مذائقہ ہے؟ یہ دلیل سن کر حاضرین نے تسلیم و رضا سے اپنے سر جھکا لیے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس اعتراض سے بھی دستبردار ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم اس سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نہایت ہی مفید ثابت ہوئی۔ آپ کی مدلل گفتگو سے متاثر ہو کر 20,000 افراد دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حصول علم کے لیے بہت محنت کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ علم سے جی بھر کر سیراب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حصول علم کے لیے علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف رجوع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے یہ اطلاع ملتی کہ فلاں صحابی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو میں بلا تاخیر اس کے گھر پہنچتا، دہلیز پر چادر بچھا کر بیٹھ جاتا۔ ہوا سے مٹی اڑ اڑ کر مجھ پر پڑتی رہتی، لیکن میں صاحب علم کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے آرام میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھتا۔ جب وہ از خود اپنے گھر سے باہر آتے اور مجھے اپنی دہلیز پر بیٹھا ہوا دیکھتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے عبداللہ آج آپ یہاں کیسے؟ آپ نے مجھے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔
تو میں جواب میں کہتا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پیاسا چشمے کے پاس آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے اساتذہ کرام کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ کبار علماء صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ بہت شفقت و محبت سے پیش آتے، جیسا کہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جنہیں قضاء، فقہ، قراء اور علم وراثت میں عبور حاصل تھا، جب کہیں جانے کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو یہ ہاشمی نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ادب و احترام کی تصویر بن کر یوں کھڑا ہو جاتا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بادب کھڑا ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑتے۔ یہ انداز دیکھ کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے، عبداللہ ایسے نہ کیا کرو۔ آپ فرماتے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے دکھائیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اسے چوم لیا اور ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور محبت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میدان علم کے ایسے بلند مقام پر فائز ہوئے جسے دیکھ کر کبار علماء صحابہ رضی اللہ عنہم ششدر ہی رہ گئے۔ حضرت مسروق بن اجدع، جنہیں تابعین میں بہت بلند مقام حاصل ہے، ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو بے ساختہ پکار اٹھتا کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ حسین ہیں۔ جب آپ کی گفتگو سنتا تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ آپ سب سے زیادہ بڑھ کر فصیح و بلیغ ہیں، اور جب آپ کوئی حدیث بیان کرتے تو آپ کی عالمانہ گفتگو سن کر یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ آپ اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حصول علم کی منزلیں طے کر لینے کے بعد لوگوں کو تعلیم دینے میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ آپ کا گھرانہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی جامعہ کا درجہ اختیار کر گیا تھا۔ البتہ جامع ابن عباس اور موجودہ دور کی جامعات میں یہ فرق ہے کہ آج کے دور کے جامعات میں سینکڑوں اساتذہ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جبکہ جامع ابن عباس کا دار و مدار صرف ایک استاذ پر تھا، اور وہ تھے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو علم کے جس بلند مقام پر فائز دیکھا، اگر قریش اس پر فخر کریں تو بلا شبہ ان کے لیے یہ باعث فخر ہی ہے۔ میں نے ایک روز دیکھا کہ بہت سے لوگ آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ راستے مسدود تھے۔ میں نے آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو میری بات سن کر ارشاد فرمایا، پانی لاؤ۔ میں نے پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے وضو کیا اور مجھ سے کہا کہ مجمع میں اعلان کر دو کہ جو لوگ قرآن مجید کے الفاظ اور حروف کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے وہ اندر تشریف لائے۔ میں نے باہر جا کر یہ اعلان کیا تو مجمع میں سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے، جس سے گھر کا صحن بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا، آپ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ بناؤ۔ وہ باہر آ گئے۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو حضرات قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں اندر تشریف لے آئیں۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باہر اعلان کرنے آیا۔ کچھ اور لوگ اندر آئے، جس سے گھر کا صحن بھر گیا۔ آپ نے ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے راستہ بناؤ۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے اور مجھے حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو لوگ حلال و حرام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ یہ اعلان سن کر کچھ لوگ اندر آئے، جس سے کمرہ اور صحن بھر گیا، اور آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اب اپنے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کر دو۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ پھر مجھے حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو لوگ وراثت کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ میرا یہ اعلان سن کر اتنے لوگ اندر آئے کہ گھر کا صحن کھچا کھچ بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کو تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے موقع دو۔ وہ باہر گئے اور مجھے یہ حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو لوگ عربی زبان، اشعار اور کلام عرب کے غریب الفاظ، یعنی وہ الفاظ جو اب اجنبی ہو چکے ہیں، ان کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اندر آئیں۔ میں نے تعمیل ارشاد کی۔ اعلان سن کر اتنے لوگ اندر آئے کہ صحن بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ میدان علم میں یہ ایک محیر العقول واقعہ ہے کہ خاندان قریش حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس عالمانہ شان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں علم حاصل کرنے کی بہت تڑپ ہے تو ان کے لیے باقاعدہ ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا جس سے آپ کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔
اور انہیں دینی علوم سے فیضیاب بھی کیا۔ لہٰذا آپ نے ہفتے میں ایک دن صرف تفسیر قرآن کے لیے، ایک دن صرف فقہ کے لیے، ایک دن مغازی کے لیے، ایک دن شعر و شاعری کے لیے اور ایک دن تاریخ عرب کی تدریس کے لیے مخصوص کر دیا۔ آپ کی مجلس میں اگر کوئی عالم آ کر بیٹھتا تو آپ اس کے ساتھ انتہائی انکسار و تواضع سے پیش آتے، اور اگر کوئی سائل سوال کرتا تو اسے تسلی بخش جواب دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنی عالمانہ حیثیت اور بے شمار خوبیوں کی بنا پر باوجود اپنی چھوٹی عمر کے خلفائے راشدین کا مشیر خاص ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو آپ اسے حل کرنے کے لیے جہاں کبار صحابہ کو مدعو کرتے، وہاں ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی دعوت دیتے۔ جب آپ تشریف لاتے تو انہیں اپنے قریب بٹھاتے اور پیار بھرے الفاظ میں اظہار خیال کرتے کہ آج ہمیں ایک مشکل مسئلہ پیش آیا ہے، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک مجلس میں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس رویے پر اعتراض بھی کیا گیا کہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک کم عمر صحابی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ نے اعتراض کا جواب میں صراحتاً ارشاد فرمایا کہ یہ ایک منجھا ہوا فصیح البیان اور صاحب عقل و دانش نوجوان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب کبھی لوگوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوتے تو عوام کو نظر انداز نہ کرتے، بلکہ ان کی تربیت کے لیے بھی وعظ و ارشاد کی محفل منعقد کرتے۔ آپ کسی گناہ کرنے والے کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرماتے: اے گناہ کے مرتکب، گناہ کرتے وقت تیرا خوش ہونا اس گناہ سے کہیں بڑا زیادہ جرم ہے۔ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت تو لوگوں سے تو خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے تیرا دل خالی ہوتا ہے۔ گناہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، اگر ناکام رہے تو کفِ افسوس ملتا ہے۔ یاد رکھ، یہ خطرناک اخلاقی بیماری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول و فعل میں کامل یکسوئی پائی جاتی تھی، جو کہتے اس کے مطابق ان کا عمل بھی ہوتا۔ لوگوں کو منکرات سے روکتے اور خود منکرات سے اجتناب کرتے، اکثر و بیشتر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک سفر کرنے کے اتفاق ہوا۔ جب ہم کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو آپ آدھی رات تک عبادت میں مشغول رہتے، جبکہ دوسرے ہم سفر تھکاوٹ سے چور ہو کر نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتے۔ میں نے ایک رات دیکھا کہ آپ بار بار یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ یہ سورہ قاف کی آیت تھی جس کا ترجمہ ہے کہ وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ آپ اس رات مسلسل یہی آیت طلوع فجر تک پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علم و تقویٰ کے معیار پر پورا اترنے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کے پیکر تھے۔ خشیت الہی سے رات بھر روتے رہے۔ آپ کے صاف شفاف رخساروں پر لگاتار آنسو اس طرح بہتے جیسے موتیوں کی لڑی ہو۔ بلا شبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما علم و تقویٰ کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ حج کے لیے تشریف لائے اور اتفاقاً اس سال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حالانکہ حضرت معاویہ اس وقت خلیفہ وقت تھے، آپ کے ہمراہ حکومت کے کارندے بھی تھے، لیکن عوام کا ہجوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ہوتا۔ یہ شان و عظمت آپ کو علمی مقام کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عمر بھر لوگوں کو علم و دانش اور تقویٰ و طہارت کا درس دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 71 برس تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین عظام نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے درجات میں اضافہ فرمائے، بلندی عطا فرمائے اور آپ کو آخرت میں بھی عرفہ و اعلیٰ مقام نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔